औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज साल दोम का सिलेबस हमारा लेक्चर नंबर 2 है, नौजवान से खिताब। इसरारुल हक मिजाज की लिखी हुई ये वाली नज़्म है, नौजवान से खिताब। तो जिसका हमने हिस्सा अव्वल पहला लेक्चर हमने पहले बयान कर लिया था, उस पर हमने बात की थी। उसका शेर नंबर 1, 2 और 3। अब आज का जो ये लेक्चर है, ये हिस्सा दोम, तो इसके जो नेक्स्ट तीन शेर हैं उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें देखिए शेर नंबर 4 है कि तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तू खार ज़ारे जहाँ में गुलाब पैदा कर। शबाब कहा जाता है जवानी को। तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया को कि ए नौजवान। इसरारुल हक मजाज इस नज़म में बिलखसूस जवानों से ख़िताब करते हुए कहते हैं, उनको पता है जो भी जवान होते हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं, किसी भी सोसाइटी का, माशरे का सरमाया होते हैं। एक जवान है जिनके बलबोते पे हमेशा कौमें बनी हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे जाके देख लें। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में एक ऐसा जवान है जो सिंध पे आके हमला कर रहा है। इसी तरह उस दौर के जो जवान थे उनकी तरक्की से उस मुल्क की, उस दौर की तरक्की हुई है। तो इसी तरह इसरारुल हक मिजाज भी यही कहते हैं कि ए नौजवान, जो तेरी जवानी है वो सारी की सारी दुनिया की अमानत है। तो खार ज़ारे जहाँ में, खार ज़ार कहते हैं कांटों भरा जहाँ, तो खार ज़ारे जहाँ में गुलाब पैदा कर। इस कांटों भरे जहान में तू गुलाब पैदा कर। मफ़हूम देखिए, ए नौजवान, तेरी जवानी पूरी दुनिया की अमानत है। ये दुनिया जो कांटों भरे जंगल की मानिंद है, इसमें गुलाब के फूल पैदा कर। देखिए, जवान एक माशरे और कौम का नुमाइंदा, मीन्स पहला मिसरा, जो भी जवान होता है वो किसी माशरे का, कौम का नुमाइंदा होता है। मीन्स उस कौम ने, उस माशरे ने उस नौजवान के बलबोते पे तरक्की करनी होती है। अगर वो नौजवान नीचे की जानब आ गया, अगर वो नौजवान पैसिव हो गया, अगर वो नौजवान किसी बुरी आदत में पड़ गया, वो जो माशरा वो सारा का सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस तरह कहा जाता है ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, ठीक है ना। वो यही मिसाल कि एक नौजवान माशरे और कौम का नुमाइंदा होता है। जब वो नौजवान हिम्मत करेगा, मेहनत करेगा, तरक्की करेगा, तो उस वक़्त ही कौम तरक्की करेगी। देखिए कि तेरा शबाब है अमानत सारी दुनिया की। और इसरारुल हक मजाज़ी कहते हैं, एक जवानी जो होती है इंसान की, जवानी एक ऐसा इंसान पे वक्त होता है, गर्म खून होता है, जोश मारता हुआ खून होता है। तो इस उम्र में आके इंसान हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है। अगर वो लोहे पे भी हाथ डालेगा उसको सोना बना देगा, अगर वो पत्थर पे भी हाथ डालेगा उसको जहरात बना देगा। तो ये जवान की खूबियाँ होती हैं। तो इसमें वही कहते हैं कि ए नौजवान, जो तेरा शबाब है, जो तेरी जवानी है, ये पूरी की पूरी दुनिया की अमानत है। और अमानत में देखिए कभी खयानत नहीं की जाती। दूसरा मिसरा देखिए, तू खार ज़ारे जहाँ में गुलाब पैदा कर। खार ज़ारे जहाँ, ये जो जहान है ये कांटों भरा हुआ जहान है। देखिए सारी गिबत, हसद, कीना, बुग़्ज़, चोरी, चुगली, कत्लो गारत, ये सारे के सारे कांटे हैं जो इस दुनिया के अंदर बिखरे पड़े हैं, जो इस जहान के अंदर बिखरे पड़े हैं। तो देखिए, तू खार ज़ारे जहाँ में गुलाब पैदा कर, तो इस कांटों भरे जहान के अंदर गुलाब पैदा कर। तेरा काम ये है, ये जितनी बद अमनियाँ हैं तो इसको अमन में तब्दील कर दे। जुल्म है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, ज़्यादतियाँ की जा रही, तेरा काम है कि तू एक अमन वाला इंसान बनकर इन बेअमन जो चीज़ें हैं इनके सामने तू खड़ा हो जा। तो ये सारी की सारी चीज़ों को तू ख़त्म कर। देखिए जिस तरह शेर है इकबाल का, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जो अफराद हैं उनके हाथों में एक कौम की तकदीर होती है, और वो अफराद जो हैं वो जवान अफराद हैं, उनके हाथों में कौम की तकदीर है। ठीक है, उन्हीं की वजह से हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर जवान जो फ़र्द है वो हर कौम के मुक़द्दर का सितारा है। जिस तरह एक सितारा बामे सुरैया पे चमकता है, तो इसी तरह जवान एक ऐसी कौम है, एक ऐसा शख्स है कि वो जो बामे सुरैया पे जाके चमकेगा।
تو دوسرا شعر آپ دیکھیے، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، کہ جو جوانی ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، جو جوانی ہے وہ دراصل اپنے لہو کی آگ کے اندر جلنے کا نام ہے، اور جو سخت کوشی ہے، سخت محنت ہے، اسی کے بعد ہی جو زندگی ہے وہ ایک آسان اور امن والی زندگی بن سکتی ہے۔ دوسرا 5واں شعر آپ دیکھیے، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا۔ اب دیکھو نا، سکون خواب ہے بے دست و پا، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو، ضعیفی کہتے ہیں ضعیف بوڑھے پن کو۔ کہتے ہیں جو تیرا سکون ہے وہ ایک خواب ہے، جس طرح بندہ شام کو رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کو بساب کا تو یاد نہیں رہتا کہ مجھے کون سا خواب آیا تھا۔ کہتے ہیں سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، کہ جو تیرا سکون ہے وہ ایک خواب ہے جس کا کوئی ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے اور ضعیف العمر ہے، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ اضطراب کہا جاتا ہے بے چینی کو، کہتے ہیں کہ تو خود جب کہ بے چینی، اور تجھے چاہیے کہ تو بے چینی پیدا کر۔ یہاں بے چینی ایک پازیٹیو ایک مثبت پہلو میں کہا جا رہا ہے، مطلب تیرا کام حرکت کرنا ہے، تیرا کام علم حاصل کرنا ہے، تیرا کام سخت جدوجہد کرنا ہے۔ اب مفہوم آپ دیکھیے اس کا، کہ اے نوجوان، زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ بڑھاپے کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن تیری جوانی میں حرکت عمل اور بے چینی ہونی چاہیے، کہ اے نوجوان، جو سکون ہے وہ ایک بڑھاپے اور ضعیفی کا نام ہے۔ ہمیشہ سکون وہی لوگ کرتے ہیں جب لوگ بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں، جب ضعیف العمر ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ سکون کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جوانی میں سکون کرے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر جوانی میں سکون کرے گا تو جو اس کا بڑھاپا ہے، جو اس کا ضعیف العمر کی ایج ہے، جو اس کی ضعیف العمری ہے، وہ بہت بھیانک اور تنگ گزرے گی، تب اس کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اپنی جو جوانی ہے وہ ایک اس نے اچھے کام میں لگائی ہوگی۔ دیکھیں، جوانی کا دور سراپا اضطراب، جو انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے وہ سراپا اضطراب ہوتا ہے۔ سراپا اضطراب کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک بے چینی۔ جو انسان کی جوانی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک بے چینی کا نام ہے۔ جب وہ سر سے لے کے پاؤں تک میز وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے چین کر دے گا۔ بے چین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو سخت کوشی کے حوالے کر دے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو وہ سخت محنت کرنے کے حوالے کر دے گا۔ وہ صبح سے لے کے شام تک یا رات گئے تک لوگ آرام کر رہے ہوں گے، لیکن جوان ایک جو ہے وہ سخت محنت کر رہا ہوگا۔ یہ جب وہ ایسا کرے گا تو اس وقت وہ سکون پائے گا، وہ امن پائے گا، اس کی وجہ سے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ترقی ہوگی۔ زندہ قوموں کی نشانیاں۔ اب زندہ قوموں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جو ان زندہ قوموں کے جوان ہیں انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ اگر آج کوئی قوم سکون سے زندگی گزار رہی ہے تو ان کے جا کے ماضی میں دیکھا جائے کہ ان کا ماضی بڑا شاندار تھا، انہوں نے اپنے ماضی میں ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے ماضی میں محنت کی ہے، محنت کے بل بوتے پہ انہوں نے ترقی کی ہے اور وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں۔ تو اس کے حوالہ جاتی آپ اشعار دیکھیے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات کو تغیر ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ کہتے ہیں جو اگر اس دنیا کا کارخانہ ہے اس میں سکون تو بالکل میسر نہیں ہے، اس میں آپ سکون نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو ہمیشہ محنت کرنا پڑے گی، ہمیشہ آپ کو آگے نکلنا پڑے گا۔ دوسرا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی، اگر عمل نہ کریں گے تو زندگی نہیں بنے گی۔ اگر اچھے پہ عمل کرو گے تو زندگی جنت بن جائے گی، اگر برے پہ عمل کریں گے تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس لیے زندگی میں محنت ضروری ہے۔ یہ جو خاک کا بنا ہوا انسان ہے یہ اپنی فطرت میں نہ ہی نوری ہے نہ ہی ناری ہے، یہ خاک کا بنا ہوا انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ کہتے ہیں خود بخود ٹوٹ کر نہیں گرتی زنجیر کبھی، کبھی خود بخود یہ جو زنجیر پاؤں میں بندھی ہوتی ہے جو انسان کو آگے اس کی منزل مقصود کی جانب
نہیں جانے دیتی یا کبھی خود بہ خود یہ ٹوٹ کر نہیں گرتی، اور جو انسان کی تقدیر ہے وہ بدلی نہیں جاتی، انسان کو خود بدلنا پڑتا ہے۔ میرے استاد محترم ایک بات کیا کرتے تھے، کہتے یہ جو مقدر ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ایک صاف صفحہ دے دیا گیا ہے، پیج دے دیا گیا ہے، اور آپ سے کہا گیا کہ محنت کر کے اس کے اوپر جو کچھ لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آفیسر بننا ہے، جو کچھ بھی بننا ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں یہ پیج ہے۔ اگر آرام و سکون کی زندگی بسر کرو گے تو بیٹے بڑھاپا بڑا بے چینی والا ہوگا۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے، بہے زمین پہ تیرا جو لہو تو غم مت کر، اسی زمین میں مہکتے گلاب پیدا کر۔ بہے زمین پہ تیرا جو لہو، کہتے اس زمین کے اوپر اگر تیرا لہو، اگر تیرا خون بہتا ہے تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، اسی زمین میں مہکتے گلاب پیدا کر۔ یہ جو زمین ہے اسی کے اندر ہی تم مہکتے ہوئے، خوشبو دیتے ہوئے گلاب پیدا کرنے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے نوجوان، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تجھے اپنا لہو بھی بہانا پڑے تو تو اپنا لہو بہانے میں غم مت کر، کیونکہ جہاں تیرا لہو بہے گا وہاں زمین میں مہکتے گلاب اگیں گے۔ اب اس شعر میں پورے کے پورے شعر میں حصول مقاصد کی بات کی گئی ہے، حصول مقصد کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں انسان جو کسی میدان جنگ میں جاتا ہے، ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہم کس وجہ سے جاتے ہیں؟ ہمارا پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ہم نے ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، آفیسر بنیں گے، جو کچھ بھی بنیں گے، ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا وہ ٹارگٹ، اپنا وہ مقصد اس کو اچیو کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت انسان کو بہت ساری تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، پھر انسان کو سخت کوششوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے حصول مقاصد کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تیرا لہو بھی بہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو نے اس پہ غم نہیں کرنا۔ تیرا کام کیا ہے؟ اسی زمین میں مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو نے اس زمین کے اندر مہکتے گلاب پیدا کرنے، جہاں تیرا خون بہے گا تیرے اس خون سے وہاں سے ایک مہکتے ہوئے گلاب پیدا ہوں گے، جو تیرے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں، تیرے جانے کے بعد بھی اس قوم کو، تیرے جانے کے بعد بھی تیرے آباء و اجداد کو، تیرے جانے کے بعد تیرے آنے والی نسل کے لیے ایک جو ان کا سر ہے وہ فخر سے بلند ہوگا، وہ مطلب کہ بلندی محسوس کریں گے، کیونکہ ہمارا ایک شخص ایسا تھا جو ہمت اور سخت کوشش اتنی کر گیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہ جو ہم امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اس کا کریڈٹ اسی انسان کو جاتا ہے۔ کہتے ہیں قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے۔ کہتے ہیں جو قتل گاہیں ہیں وہاں سے ہمارے جو علم ہیں، ہمارے علم کو چن کر، ہمارے پرچموں کو چن کر، اور جو عاشق کہا جاتا ہے جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، کہتے ہیں اس طرح کے اور قافلے بھی نکلیں گے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر چل چلے درد کے فاصلے، کہ جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم، جن کی راہ طلب سے جو ہمارے قدم ہیں ان کی وجہ مختصر جو درد کے فاصلے ہیں وہ مختصر ہو گئے کہ جب ہم اس راستے پر نکلے ہیں۔ ایک یہ شعر دیکھیے، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم اپنا خون دے کر یہ جو ہمارا چمن ہے اس کو نکھاریں گے، ہم نے اس گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے ایک اور کہا تھا، لکھتے ہیں کہ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، کہاں کھو گئی اب یہ دنیا اپنی، گھر ایک روز ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو بہت دور، حال یہ ہے یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، یا میرے رب میری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ کہ آج کل کے جو جوان ہیں وہ اس ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اسرار الحق مجاز جو ہیں وہ نوجوانوں کو جو کہتے ہیں، نوجوانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی، تم ایک معاشرے کے نمائندہ قوم ہو، تم نے ایک کانٹوں بھرے جہان میں گلاب پیدا کرنا ہے، تمہارا جو دور ہے وہ سراپا اضطراب ہے، زندہ قوموں کی نشانیاں یہ ہے کہ ان کے جوانوں نے محنت کی ہے، اور اس کے بعد تمہارا اصول مقصد جو آپ کے اصول مقاصد ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے اپنی منزل مقصودہ کو، آپ نے آنے والے انسانوں کے لیے، اور اس کے بعد اس معاشرے میں ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے جو انسان ہیں جن کو انصاف نہیں مل رہا،
ٹھیک ہے نا، جن کو رزق نہیں مل رہا، جو پریشان ہیں، بےتاب ہیں، بے حال ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا، نوجوان سے خطاب، جس میں ہم نے آخری 3 اشعار پہ بات کی۔ امید ہے اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ میں ضرور دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔